इन्ना बेशक इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्ना इब्राहीम बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काना उम्मतन वो एक उम्मत थे। काना उम्मतन वो एक उम्मत थे। कानितन फर्मा बरदार थे। लिल्लाह अल्लाह के। कानितन लिल्लाह अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाले। हनीफा मुवाहिद तौहीद पर कायम। वलम यकू और न थे वो मिनल मुशरिकीन शिर्क करने वालों में से। वलम यकू मिनल मुशरिकीन और वो शिर्क करने वालों में से मुशरिकीन में से न थे। पिछली आयत में तफसीलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन के जो गलत तसव्वुरात थे वो बयान फरमाए। हलाल हराम के एतबार से जो गलत तवहुमात उनके यहाँ थे वो अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। अच्छा, एक तरफ ये लोग शिर्क में मुब्तला थे, दूसरी तरफ ये अपनी तरफ से चीज़ों को हलाल और हराम करार देते थे, और तीसरी तरफ अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुत्तबे और उनकी मिल्लत का पैरोकार भी कहते थे। ये सारे काम करते थे, बुराई शिर्क करते थे और अल्लाह के दीन के अंदर खल्त मल्त करते थे, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम भी लेते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन और उनका तरीक़ा था वो वही था जो हमारा है। अब इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके अक़ाइद, उनका तर्ज़ अमल, उनका तरीक़ा कार बयान फरमा रहे हैं, और बयान फरमा कर मुशरिकीन को बता ये रहे हैं कि तुम किस मुँह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत और उसकी इत्तिबा की बातें करते हो। देखो, और दूसरी बात कि यहूद का जो मुआमला था, यहूद पर कुछ चीज़ें हराम की गई थी, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में नहीं थी। उन पर जो चीज़ें हराम की गई थी यहूद के ऊपर, वो उनकी कुछ शरारतों की वजह से बतौर सज़ा उन पर वो चीज़ें मुसल्लत की गई थी या फैसला किया गया था उनके बारे में, वरना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में ऐसा कुछ भी नहीं था। लिहाजा ये दावा करना, ये एतराज़ करना मुसलमानों के ऊपर कि अगर ये अल्लाह का दीन है तो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में कुछ चीज़ें जायज़ हैं, हुजूर की शरीयत में नाजायज़ हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में कुछ चीज़ें नाजायज़ हैं और हुजूर की शरीयत में ये जायज़ हैं, ये क्या बात हुई? अगर दीन एक है, अल्लाह का है, तो अल्लाह को नहीं पता था पिछले लोगों के लिए क्या फैसला हुआ था? तो वहाँ कुछ और फैसला, यहाँ कुछ और फैसला। फिर कुरान करीम कई जगह कहता है कि कुरान जो है ये पिछली किताबों की तायीद और तस्दीक करने वाला है, तो ये तो तस्दीक तो है या नहीं, ये तो तरदीद है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका जवाब कुछ पीछे भी दे दिया और कुछ आज की आयत के अंदर भी अल्लाह ताला दे रहे हैं। इन्ना इब्राहीम कान उम्मा, बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो तो एक उम्मत थे। उम्मत का मतलब क्या है? अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बेपनाह सिफ़ात से नवाजते हैं, कमालात से नवाजते हैं, खुसूसियात से नवाजते हैं। यानी वो सिफ़ात, वो कमालात, वो क़ुव्वतें, वो खुसूसियात जो पूरी एक जमात में होती हैं, वो अल्लाह पाक एक बंदे में जमा फरमा देते हैं। उर्दू में हमारे यहाँ इसके लिए एक जुमला बोला जाता है, वो शख्स अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। अंजुमन का मतलब जमात के अंदर बीसियों लोगों के अंदर और पचासों और सौ और सैकड़ों लोगों के अंदर जब सारी सिफात इकट्ठी होती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी एक शख्स के अंदर वो सिफात पैदा फरमाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस निस्बत से एक उम्मत के अंदर जितनी सिफात होती हैं वो उस एक फ़र्द के अंदर थी। इन्ना इब्राहीम कान उम्मा, तो ये तो उनकी अज़मत का बयान है, वो ये उनकी अज़मत का बयान है। वो बहुत अज़ीमुल मर्तबत
اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ ترین نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصی، تمام انبیاء میں ان کی ایک خصوصی نسبت ہے، ایک خصوصی مقام ہے ان کا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے اس کے اندر، جماعت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منفرد خصوصیت کے حامل ہیں۔ ہمارے لیے تو بہت زیادہ، ہمارے لیے تو بہت زیادہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے، نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو ہدایت اور نبوت کے سلسلے پھیلے ہیں وہ ان کی اولاد سے پھیلے ہیں۔ ایک بیٹے سے پوری بنی اسرائیل کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا، حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور پھر ایک بیٹا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک کی ہدایت کے فیصلے اللہ نے چلائے۔ تو اندازہ لگائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضور علیہ السلام کی نسبت سے وہ ایک والد کا درجہ بھی رکھتے تھے۔ انا دعوت ابی ابراہیم، کہ حضور نے فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا بن کر آیا، اور ہمارے لیے بھی ان کو ایک والد کا درجہ دیا گیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو ملت ہے نا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی ملت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جہاں حضور علیہ السلام کے لیے درود اور سلام اور رحمت کی بات ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ معراج میں جب حضور علیہ السلام مختلف آسمانوں پر تشریف لے گئے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، تو جس نبی سے بھی ملاقات ہوتی تو وہ فرماتے مرحبا باخ صالح، پیارے بھائی آپ کا آنا مبارک، مرحبا باخ صالح، سارے انبیاء یہی فرماتے رہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا مرحبا بابن صالح، پیارے بیٹے آپ کا آنا مبارک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک الگ سے نسبت ہے اس امت کی، پوری انسانیت الگ، اور یہ امت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہر نماز کے اندر ہم ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں رحمت کی، اور درود کا معاملہ ہے وہ ان کے لیے بھی ہے۔ تو ان ابراہیم مکان امہ، ابراہیم علیہ السلام وہ، اور جتنی بھی دنیا کے اندر قومیں ہیں، مذاہب ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے رہے ہیں۔ خاص طور پر جب قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، ہر مذہب والا اس بات کا مدعی تھا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ تو ملت ابراہیمی ایک معیار تھا ساری انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے، ہدایت کا معیار تھا ایک۔ تو ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی ذات کے اندر ایک امت تھے، پوری امت تھے، قانتا للہ، اور فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اے مکہ والو، اے مشرکین، اے قریش والو، تم دیکھ لو، کیا تم اپنے رب کے فرما بردار ہو؟ نہیں، تم تو نافرمان ہو۔ حنیفہ، وہ موحد تھے، یکسو، ایک طرف توحید پر۔ تو دیکھ لو تم موحد ہو؟ نہیں، تم تو پتہ نہیں 360 تو مکہ میں سجا رکھے ہیں تم نے، خانہ کعبہ کے اندر۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، تم تو سراسر شرک میں مبتلا ہو۔ شاکرا لِأَنْعُمِ، شاکرن شکر گزار تھے، لِأَنْعُمِ اللہ کی نعمتوں کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اور تم تو سراسر ناشکرے ہو۔ بار بار قرآن کریم ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کل پڑھا تھا ہم نے، وہ بستی جس پہ اللہ کی بڑی عنایت تھی اور وسیع رزق ان کو میسر تھا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو شاکر لِأَنْعُمِ، ابراہیم علیہ السلام وہ تو اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب فرمایا، چنا ان کو، وہداہ، اور ان کی رہنمائی کی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام سیدھے راستے پر تھے۔ تیسرے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں،
تیسرے پارے میں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر کون لوگ تھے؟ وہ جو ان پر ایمان لائے، اور وہذا النبی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والے۔ یہ تو خیر اس دور میں تھا کہ جو اس وقت ہدایت کا معیار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہیں۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ وآتیناہ، اور دی ہم نے ان کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی، ہم نے ان کو دنیا میں ہر طرح کی بھلائی سے نوازا۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، لا یقیناً، من سے، الصالحین نیکوکار، یقیناً کہ وہ آخرت میں اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے۔ ثم، پھر، اوحینا، ہم نے وحی کی، ہم نے حکم بھیجا، الیک، آپ کی طرف، اے نبی علیہ السلام، آپ کی طرف ہم نے وحی کی، حکم بھیجا، ان، کہ، اتبع، آپ پیروی کیجئے، ان اتبع، آپ اتباع کیجئے، آپ پیروی کیجئے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، حنیفہ، جو کہ توحید پر قائم تھے، جو موحد تھے۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی آپ اتباع کیجئے جو کہ حنیفہ، توحید پر قائم تھے۔ یہ بات بارہا ہو چکی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کیا مراد ہے؟ دو بنیادی چیزیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے دو بنیادی ترین، نمایاں ترین خد و خال تھے۔ ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور وحدانیت، توحید کا جتنا واضح ترین تصور ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمایا اس سے پہلے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید اور اللہ کی وحدانیت کے لیے اپنے گھر بار سے وہ علیحدہ ہوئے، والد نے نکال دیا، پھر اہل علاقہ ہر کسی کے ساتھ انہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ یہ مخالفت پھر بڑھتی 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 حکومت وقت تک پہنچی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کے لیے اور اس کی وحدانیت کے پرچار کے لیے اپنے علاقے سے، اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے اور حکومت وقت سے ٹکرائے، ہر ایک سے ٹکرائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بنیادی ترین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس لیے ان کو بار بار حنیفہ کہا جاتا ہے۔ وہ حنیف تھے، حنیف توحید پر قائم، یکسو تھے، اور وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بار بار یہ جملہ آتا ہے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کریں، اس طرح خالص توحید اپنائیں، خالص توحید، خالص ترین توحید۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بنیادی چیزوں میں سے ایک توحید ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اتباع، کامل اتباع، جیسی اتباع حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے اللہ رب العزت کی، اس سے پہلے اس کی مثالیں کم ہی ملتی ہوں گی۔ اس لیے ہم نے پہلے پارے میں پڑھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائشیں کی، بہت بڑی آزمائشیں، اور ان تمام آزمائشوں اور امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، اور ان تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کا جو طرز عمل تھا وہ اللہ کی کمال درجہ اطاعت اور فرما برداری کا تھا۔ تو یہ دو چیزیں، اللہ کی توحید، وحدانیت، اور اللہ کی کامل اتباع اور فرما برداری۔ تو اوحینا الیک، ہم نے حضور علیہ السلام آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں جو کہ توحید پر قائم تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔
اب جہاں سے سبق شروع ہوا ہے نا، اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی یہی دو صفات بنیادی طور پر آئی ہیں، قانتا للہ، فرما بردار، اور حنیفہ، توحید پر قائم، ولم یکن من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہ کی وحدانیت، توحید، اور اس کے بعد اتباع اور اطاعت۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ انما، بے شک، جعل، مقرر کیا گیا، السبت، ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فی، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ ہفتے کا دن ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یہود کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ملت ابراہیمی میں عبادت کا جو دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا، مسلمان جمعے کا دن مناتے، جمعے کے دن کو عبادت کا دن، خاص عبادت کا دن، ویسے تو سارے دن ہیں لیکن ایک ہفتے بھر کے دنوں میں خصوصی دن جو ہے جمعے کا ہے۔ ملت ابراہیمی میں ہفتے کا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ملت ابراہیمی کے اندر ہفتے کا دن نہیں تھا، ہفتے کا دن تو یہود کے اوپر مقرر کیا گیا۔ وہ کیوں؟ وہ وہی وجہ تھی، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، ذالک جزیناہم ببغیہم، سزا کے طور پر، اور اختلافو فی، اس لیے کہ انہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، یعنی وہ راہ راست سے ہٹے، ہدایت سے ہٹے، اس لیے ہفتے کا دن ان پر مقرر کیا گیا، ورنہ اللہ کے ہاں ملت ابراہیمی میں ہفتے کا دن نہیں تھا عبادت کے لیے۔ انما جعل السبت، ہفتے کا دن مقرر کیا گیا، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فی، جنہوں نے اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَيَحْكُمُ، فیصلہ کرے گا، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن، فیما، اس بارے میں، کانو، تھے یہ، فیہ، جس میں، یختلفون، اختلاف کرتے، ان لوگوں نے جس میں اختلاف کیا ہے نا، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے قیامت کے دن۔ اب یہ اختلاف کیا تھا؟ راہ راست سے اور راہ ہدایت سے ہٹنا، اختلاف یہ تھا۔ اب چونکہ یہ راہ راست سے ہٹے، راہ ہدایت سے ہٹے، اختلاف کیا ہے، قیامت کے دن اللہ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، چھوڑے گا نہیں اللہ ان کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو، اب بلائیے، اب دعوت دیجئے، الی سبیل ربک، الی، طرف، سبیل، راستہ، ربک، اپنے رب کے، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے، بلائیے لوگوں کو، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، وجادلہم، اور جدال کیجئے ان سے، باللتی، اس طریقے کے مطابق، ہی احسن، جو عمدہ ہو، اور جدال کیجئے ان کے ساتھ اس طریقے کے مطابق جو عمدہ ہو۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک بنیادی ترین جو فریضہ ہوتا ہے وہ انسانیت کو اللہ کے دین کی طرف بلانا اور دعوت دینا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک بنیادی ترین، وہ پوری زندگی اپنے اس فریضے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لوگوں کو جوڑنا ہے اللہ کے دین کے ساتھ، کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کے لیے، کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس کے لیے، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے تین باتیں اللہ تعالیٰ نے، تین شرائط کہہ لیجئے، بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، جب آپ نے دعوت دینی ہے، جب آپ نے لوگوں کو بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے جو ہیں ان کے مزاج، ان کی گفتگو، ان کے لب و لہجے، ان کی سوچ، ان سب کی رعایت کر کے، ان سب کی رعایت کر کے، کس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو کیا مثال دینی ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ مالدار ہے، وہ غریب ہے، وہ اقتدار والا ہے، صاحب حیثیت ہے یا عوام ہے، ہر شخص کو جب دعوت دینی ہے اس کے مزاج کی رعایت کر کے،
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو جو دعوت دی ہے وہاں انداز، اسلوب، لب و لہجہ، الفاظ مختلف ہیں، لیکن دنیا کے حکمرانوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ہے وہاں الفاظ، اسلوب، انداز سب مختلف ہیں، آگے الگ ہیں، کہیں پر وہ بہر بکریاں چرانے والے ہیں، کہیں پر انسانیت کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں۔ تو حکمت اس چیز کا نام ہے آپ جس کو بلا رہے ہیں، جس کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے دین کی، تو اس کے مزاج کی رعایت، اس کی سوچ کی رعایت، اس کے طرز عمل کی رعایت، جو بات اس کو سمجھ میں آتی ہے وہ مثال دینی ہے، جو دلیل اس کو سمجھ میں آتی ہے وہ دلیل دینی ہے، یہ ہے حکمت۔ والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین موعظہ، موعظہ وعظ سے ہے۔ وعظ پتہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے وعظ ہوتے تھے، اب وعظ نہیں ہوتے، کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کا وعظ ہے، پہلے وعظ ہوتے تھے۔ وعظ کہتے ہیں کسی کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ جس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ کے دل میں اس کی بڑی خیرخواہی اور بڑی فکر ہے اس کی، اور آپ اس کے لیے نا بڑے ہی فکر مند اور پریشان ہیں کہ یہ کسی طرح نا سدھر جائے۔ وہ جو فکر کے ساتھ، وہ جو سوچ کے ساتھ، وہ جو وہ دل کی گہرائی سے وہ جو بات ہوتی ہے نا، اسے وعظ کہا جاتا ہے، اسے وعظ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کئی جگہ قرآن کے لیے وعظ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یعظکم، اللہ تمہیں وعظ کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ بہت خیر خواہ ہیں اللہ تمہارے، بہت فکر مند ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اچھے انجام کی طرف جاؤ، تم برے انجام سے بچ جاؤ، گمراہی سے بچ جاؤ، شیطان سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، یہ وعظ ہے، بڑی فکر۔ جیسے بندہ اپنی اولاد کے لیے بسا اوقات، اور اس وقت جب اولاد کہیں غلط راستے پہ چل رہی ہوتی، بندہ کہتا ہے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، دل کڑتا ہے اس کے لیے، یہ وعظ ہوتا ہے۔ تو جب سمجھانا ہے نا کسی کو بلانا ہے، تو پھر اس فکر کے ساتھ، اس کڑن کے ساتھ، اس دل کی گہرائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اس لیے میں نے کہا نا پہلے جو ہوتے تھے نا وہ وعظ ہوا کرتے تھے، اب تقریریں ہوتی ہیں۔ تقریر کیا ہوتا ہے؟ اچھے الفاظ اور بڑی مسجع مقفع معرہ گفتگو، ہاں، اگلا بندہ کہ واہ جی کمال ہو گیا، کیا الفاظ، اب وہ لفاظی ہے۔ تو پہلے وعظ ہوا کرتے تھے، جو پہلے لوگ بیان کرتے تھے یا کچھ بھی کرتے تھے وہ وعظ ہوتے تھے، وہ بڑی فکر کے ساتھ، بڑی دل سوزی کے ساتھ، بڑی خیرخواہی کے ساتھ۔ تو والموعظۃ الحسنہ، اور بڑی اچھے نصیحت کے ساتھ، بڑے اچھے نصیحت کے ساتھ بلانا ہے ان کو۔ اور تیسری بات وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال، بسا اوقات جو سامنے والا ہوتا ہے وہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، تو اگر ایسی نوبت آ جائے تو ان کے ساتھ بے شک بحث کرنی پڑ جاتی ہے، دلائل دینے پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ان کے لیول پر نہیں اترنا، بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی نہیں کرنی، گالی کے جواب میں گالی نہیں، بلکہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ اس معاملے میں بحث کرنی ہے جو اچھا، عمدہ اور شائستہ ہو۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن، اسے، ضل، جو بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ، اللہ کی راہ سے، جو اللہ کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ یہ آپ نے جو بنیادی کام ہے وہ کرنا ہے، اور بنیادی کام کیا ہے؟ یہ تین چیزیں سامنے رکھنی ہیں جب بھی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے، یہ تین چیزیں سامنے ہونی چاہیے، حکمت، موعظہ حسنہ، اور بالفرض اگر جدال کی نوبت آئے تو اس کے اندر بھی بالحسن اور یا احسن، اس طرز عمل کے ساتھ۔ پھر آگے کون ہدایت قبول کرتا ہے، کون گمراہی قبول کرتا ہے، وہ آپ کا اور وہ آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ ان ربک هو اعلم، آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وَإِنْ، اور اگر عاقبتم، تم بدلہ لو،
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو، یعنی وہ زیادتی کر گئے، بہت زیادتی کر گئے، اب تمہیں حق ہے، اگر انہوں نے ظلم پہ اتر آئے ہیں، زیادتی پہ اتر آئے ہیں، تو حق ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، ظلم ہوا تمہارے ساتھ۔ تو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو تو فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لینا، بِمِثْلِ مَا، اتنا ہی، عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تمہارے ساتھ برائی کی گئی۔ اور اگر تم کسی کے ساتھ برا کرو یعنی بدلہ لو تو پھر اتنا ہی بدلہ لینا جتنی تمہارے ساتھ برائی کی گئی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، معاف کر دو، لہوا، تو وہ تو خیر، بہت بہتر ہے، للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے، وہ تو بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر ہی کیجئے گا۔ اب یہاں تھوڑا سا فرق سمجھنا ہے، وہ یہ، ایک ہیں لوگ، عام انسان ہیں، وہ ہو سکتا ہے بسا اوقات سامنے والے کی بدتمیزی اور زیادتی برداشت نہیں کر پایا، اس کا ظلم برداشت نہیں کر پایا، تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی اس کو تھوڑا سا سکھاؤں، تو ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آپ بدلہ لے سکتے ہو۔ تو اے لوگو، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اتنا ہی لینا جتنی اس نے برائی کی ہے۔ صبر کر لو تو بہت اچھا ہے، اس سے اچھی بات کوئی نہیں۔ اب اگلی آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اللہ کے نبی وَاصْبِرْ، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے بدلہ نہیں لینا، آپ کا معاملہ الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں اپنی ذات کے لیے کس سے بدلہ نہیں لیا۔ جب اپنی ذات کی بات آئی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو وہاں پتہ کیا تھا؟ وہاں یہ تھا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کے لیے معافی، عام معافی۔ اور وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ کہ جتنی ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اتنا ہی ان کا تحمل اور ان کی برداشت اور بڑھتی، ان کا اخلاق اتنا ہی اور زیادہ بڑھ کر سامنے آتا ہے۔ جتنی آپ کے ساتھ بدتمیزی اور نامناسب رویہ کیا جائے تو بس پھر آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے بدلہ نہیں لینا۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہوگا، اور نہیں ہوگا آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے ہی۔ وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ غمگین ہوئیے آپ، عَلَيْهِمْ، ان پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور نہ دل تنگ ہوئیے گا، اور نہ دل تنگ ہوئیے گا، اپنا دل تنگ نہ کیجئے گا، مما، اس سے جو، یمکرون، یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، جو تدبیریں سازشیں آپ کے خلاف کر رہے ہیں، آپ نے ان سے تنگ دل نہیں ہونا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع، ساتھ ہیں، الذین، ان لوگوں کے، ان اللہ مع الذین، بے شک اللہ تعالی ساتھ ہیں ان لوگوں کے، اتقوا، جو فرما برداری اختیار کریں، والذین، اور وہ لوگ، ہم محسنون، جو نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، جو نیکوکار ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، یہ سمجھ آ جائے نا، اللہ کہہ رہے ہیں میں ساتھ ہوں۔ اگر یہ بات پلے پڑ جائے نا، صحیح معنوں میں بیٹھ جائے ذہن میں کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، اللہ اسے کہہ رہے ہیں میں تیرے ساتھ، اللہ کا ساتھ مل جائے اس کو، اللہ کی معیت، بہت بڑی بات ہے۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس یہ ہمارا 14واں پارہ مکمل ہو گیا، اب انشاءاللہ 15واں پارہ شروع کریں گے۔